बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉल न्यूज़ के ख़ुसूसी प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त ज़िया। आज हमारे दरमियान मेहमान शख्सियत पीर सुल्तानुल आरिफ़ीन साहब, जो किसी तारफ़ के मुताज नहीं, वो तशरीफ़ फरमा हैं। सबसे पहले तो पीर साहब मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वक्त दिया। पीर साहब, आपने और आपके ख़ानदान की दीन के अशात के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। आपके वालिद का नाम दुनिया भर में मुतारफ़ भी है और हज़ारों उनके चाहने वाले मुरीदैन हैं और बड़ी खिदमात हैं। आज उम्मत मुस्लिमा बेशुमार मसाइल का शिकार है। बिलखुसूस दुनिया भर में मुसलमान ज़िल्लत और ख्वारी का सामना कर रहे। ऐसे हालात में आप क्या समझते हैं कि उम्मत मुस्लिमा को इस पस्ती से निकलने का रास्ता क्या है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफ़क़त ज़िया साहब, मैं सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं रावलाकोट आया और आपके टीम के इंतहाई बावकार साथी आमिर जावेद साहब और ज़फ़र नज़ीर साहब, जो एक ज़माना दराज से मेरे साथ और दरबार शरीफ के साथ वाबस्ता हैं और अपनी मोहब्बतों का ज़िक्र करते हैं, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपसे भी मुलाकात हुई और इस पर जो आपका ये सिस्टम है सारा, इसके तहत ढेर सारे लोगों के साथ हम कलाम होने का मुझे यहाँ मौका मिला। हमारे बुज़ुर्गों का भी आपने ज़िक्र किया, मैं उस पर भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो आपने सवाल उठाया है कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा ज़वाल और वबाल का और पस्ती का शिकार क्यों है, मैं अल्लामा इकबाल का वो जो फ़ारसी में शेर का एक हिस्सा है वही मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि उन्होंने एक शब अल्लाह की बारगाह में सवाल उठाया कि ई कौमें चुरा ख्वारंद व ज़ारंद के बारी ताला मुझे बज़रिया इल्हाम ये बताया जाए कि उम्मत मुहम्मदिया और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाली ये कौम जो ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैरुल कुरून में अज़मत व वक़ार के फरेरे लहराते थे, इज़्ज़त व अज़मत और वक़ार बलाएँ लेती थे। लेकिन आज ये कौम क्यों इतना पस्ती का शिकार है? तो वो कहते हैं कि अल्लाह पाक की बारगाह से जब ये सवाल उनकी बारगाह में पेश किया गया कि ई कौमें चुरा ज़ारंद व ख्वारंद, कि ये कौम जो है उम्मत मुस्लिमा ज़ार व ख्वार क्यों है, तो वहाँ से निदा आई कि ई कौमें दिले दारन व महबूब न दारद, कि ये कौम दिल तो रखती है लेकिन इस दिल के लिए इसने कोई महबूब नहीं चुना है। तो बात बड़ी वाज़ेह कर दी उन्होंने कि अगर इस कौम ने इज़्ज़त व आबरू की बुलंद मेयार पर पहुंचना है और बेस्ट लेवल को बरकरार रखना है, तो इस पूरे आलम शश जिहाद में महबूबियत का ताज जिसके सर पर रखा गया है वो है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब दिलों में उनकी मोहब्बत और उनको महबूब बनाने का इंदिया दिल को अमली तौर पर मिल जाए, तो जिस तरह अल्लाह ताला ने उनको पूरी इंसानियत पर सबसे फ़ौक़ियत दी है, अफजलियत का मकाम दिया है, तो उनके मानने वाले फिर ज़ार व ख्वार नहीं होंगे, वो पाबंद बहार होंगे, इज़्ज़त व वक़ार की आला मंज़िलों पर फ़ायद हो सकते हैं। तो इज़्ज़त व वक़ार के लिए माँ व शुमा ने अपने अपने मयारात बना रखे हैं, तो वो एक महदूद भी हैं और वो पस्ती का भी शिकार हैं। तो इज़्ज़त व वक़ार पाने के लिए जब तक इंसान अपने ख़यालात को, अपने एहसासात को और रूहानी दुनिया को एक बहुत बुलंद पाया शख्सियत के साथ, जो कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके साथ जब तक वाबस्तगी पैवस्तगी नहीं होगी, उस वक़्त तक हम अपने माहौल में अपने लिए और गैरों में अपनी इज़्ज़त को न बना सकते हैं, न बरकरार रख सकते हैं।
سلطان عارفین صاحب، آپ کے والد محترم نے بے شمار ادارے بنائے پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر اور دنیا بھر میں۔ آپ اس کام کو آگے بڑھانے میں کس حد تک کامیاب ہیں، یا کہیں وہ ادارے، وہ جو پروگرامات جو انہوں نے شروع کیے تھے، وہ کہیں پستی کا شکار تو نہیں ہوئے؟ شفقت ضیاء صاحب، میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے، اور یہ تمام جو ان کو چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے کہ جب بڑی شخصیت دنیا سے جاتی ہے تو قوم اور ملک کے لیے جو اثاثہ جس کے ساتھ پوری امت وابستہ ہوتی ہے اس کا کیا بنے گا۔ تو سب سے پہلا سوال یہی اٹھتا ہے ان کے ذہنوں میں بھی یہی خیال آتا ہے، اور آپ نے بھی وہی سوال اٹھایا۔ اس میں صرف ایک ہی جواب دینا چاہوں گا کہ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ظاہری زندگی میں اپنی نشست پر بھی بٹھایا، اور پھر یونیورسٹی جب انہوں نے سٹارٹ کی، پھر لے کر گئے آگے۔ جب وہ خود چانسلر تھے تو انہوں نے خود مجھے پرو چانسلر مقرر کیا تھا، تو اس حیثیت سے بھی میں کام کرتا رہا۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ شیخ العالم کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، ان کے مشن کا حصہ بن کے، جو ان کے وفادار اور وفا شعار رہے ہیں، ان کے ساتھ مکمل وابستگی رکھ کے ان کے مشن میں کندھا دیا ہے۔ میری یہ خوش نصیبی ہے کہ شیخ العالم کے ساتھ چلنے والے، چاہے وہ اندرون ملک ہوں یا بیرون ملک، وہ اسی محبت، اسی چاہت کے ساتھ میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے تعاون کے ساتھ اور حضرت صاحب کی نگاہوں کے ساتھ بحمد اللہ وہ تمام ادارے جو قائم ہوئے ہیں، نہ وہ رکے ہیں، نہ وہ جھکے ہیں، نہ وہ پستی کا شکار ہیں۔ الحمدللہ ہر آنے والا دن یونیورسٹی اور میڈیکل کالج اور تمام ادارے ایک خوبصورت چمک دمک کے ساتھ اور پوری آب و تاب کے ساتھ وہ قائم بھی ہیں۔ نہ صرف قائم ہیں بلکہ حضور شیخ العالم کے مشن کو بہت آگے بڑھانے میں بہت اعلیٰ کردار ادا کیا۔ پھر صاحب، آج کے دور میں بہت سارے روحانی طور پہ کام کرنے والے لوگ بہت ہی اپنے آپ کو بھی ہر طرح کی شریعت کے اصولوں سے آزاد سمجھتے ہوئے، اور ان کے مریدین بھی، ایسے میں کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ نے تو، آپ کا خاندان اور آپ کے والد صاحب تو ایک بڑا نام رہے، تو یہ اس جو روحانی دنیا ہے اس کے اندر جو اس طرح کے لوگ آئے ہیں، تو کیا آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اس کا اصل جو مشن تھا، جو مقصد تھا، اس سے ہٹ کے، شریعت سے ہی ہٹ کے اس کے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو یوں کہوں گا کہ جب سے شریعت اور طریقت کے درمیان بعد المشرقین یعنی بہت بڑا ایک شگاف ڈالا گیا ہے کہ شریعت الگ چیز ہے اور طریقت الگ چیز ہے۔ شریعت وہ ہے جو قرآن و حدیث میں ہے، اور طریقت جو ہے یہ براہ راست جو ہے اللہ سے وابستگی کا نام ہے۔ تو یہ وہ فضول اور لا یعنی قسم کے خیالات ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ سب سے پہلے شریعت ہے، اور شریعت کا جو باطنی پہلو ہے وہ طریقت ہے۔ شریعت کا ظاہر یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو اس کے ابتدائی، درمیان اور انتہائی تمام امور کو بہت اچھے طریقے سے ادا کیا جائے، اور اس کا طریقت کا پہلو، روحانی پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ جو نماز ادا کر رہے ہیں وہ جس کے لیے ادا کر رہے ہیں اس کی رضا حاصل ہے، اس کی طرف آپ کا دل و روح مائل ہے۔ یہ وہ باطنی پہلو ہے جو شریعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اگر شریعت کو ہی ختم کر دیا جائے تو طریقت کی تو بنیاد ہی نہیں پڑتی۔ وہ میں سمجھتا ہوں بڑی بد نصیبی ہے کہ جو لوگ شریعت کو اور طریقت کو درمیان سے اس کے ربط کو ختم کر کے اپنے من پسند چیزوں کو طریقت کا نام دے کر شریعت پر جو انہوں نے داغ ڈالا ہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت امت مسلمہ یہ وہ بدترین لوگ ہیں جنہوں نے اچھے اور روحانی لوگوں پر بھی اعتراضات چھوڑے ہیں اور سوالات اٹھائے ہیں۔ میں ان خیالات کو کنڈم کرتا ہوں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا شریعت مطہرہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر شریعت ہے تو طریقت ہے، اگر شریعت نہیں ہے تو پھر طریقت بھی نہیں ہے۔ اور الحمدللہ اللہ اور مصطفیٰ نے نبی پاک کی امت کے لیے جو شریعت مطہرہ نازل فرمائی ہے
جس کا تعلق آسمانی حدود کے ساتھ بھی ہے اور زمینی حقوق کے ساتھ بھی موجود ہے، تو جب تک شریعت ہے اور شریعت انشاءاللہ قیامت تک رہے گی، اور طریقت جو اس کے زیر سایہ ہوگی اس کی روشنی میں ہوگی وہ بھی قیامت تک رہے گی۔ البتہ شیطان اور نفس کا جس طرح شروع سے برسر پیکار رہنا ثابت ہوا ہے، تو جس دور سے بھی گزرے تو اس کے مخالف اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ تو الاشیاء تعرف بازدادہا، تو حقیقت جو ہے وہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، تو جہاں طریقت حقیقت کے ساتھ موجود ہو وہاں اس کی ضد بھی موجود ہوتی ہے، تو ضد ہی سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور غیر حقیقت کیا ہے۔ تو جو اہل بصر، اہل نظر، اہل فکر ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو قرآن میں موجود ہے وہ شریعت ہے، وہی طریقت ہے، اور جس کا وجود نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو اس کی حقیقی طور پر کوئی وجود نہیں۔ سلطان عارفین صاحب، آپ دنیا بھر میں دوروں پہ بھی جاتے ہیں، کشمیر کے مظلوم مسلمان ایک عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی آپ کے پروگرام کا کوئی حصہ ہوتا ہے؟ آپ ان کی آواز بھی اٹھانے کے لیے یا ان کے لیے بھی کوئی کام کرتے ہیں؟ آپ کے دیگر کاموں میں یہ بھی شامل ہے؟ میں جہاں بھی جاتا ہوں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اور چھوٹے اجتماعات بھی ہوتے ہیں، تو جب بھی دعا کا موقع آتا ہے تو میں اپنی کشمیری مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک انہیں آزادی عطا فرمائے۔ ہمارے کشمیر کے مظلوم مسلمان میں سمجھ سکتا ہوں اور آپ ہی بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ان کو جس مدد کی ضرورت ہے، اگر قرآن و حدیث کی روح سے انہیں وہ مدد بہم پہنچائی جائے اور مقبوضہ کشمیر کو سیاست کے بینٹ نہ چڑھایا جائے، تو یہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور فیصلہ وہی ہے جو قرآن و حدیث کا ہے کہ ہر ملک ما است، کہ ہر ملک میرا ہے اس بنا پر کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا وہ ہمارا بھائی ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ ہم بے تاب ضرور ہیں، ہم ان کے ہمدرد ضرور ہیں، ان کے درد کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر کا جو مسئلہ جس لیول پر اسے لے جایا گیا ہے، وہ جتنا اوپر جا رہا ہے اتنا ہی اسے مشکل سے مشکل تر بنایا جا رہا ہے، اور وہاں کا ہر مسلمان اسے لقمہ تر سمجھ کر اور اسے گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کو ضروری ہے کہ وہ جہاں شام و فلسطین کے مسلمانوں کے لیے سوچ رہے ہیں، وہاں مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں کے لیے بھی ایک مثبت اور ایک اتفاق اور اتحاد کے ساتھ تمام عالم اسلام کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں۔ تو میں نے گزارش کی ہے 1 گھنٹے کے اندر اندر مقبوضہ کشمیر آزاد ہو سکتا ہے، اور وہاں کے مسلمانوں کو یقین دلایا جائے کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، تو کوئی وہ دن دور نہیں کہ وہ آزادی کا سورج دیکھ سکتے ہیں۔ سلطان عارفین صاحب، آپ کے جو پروجیکٹس ہیں پاکستان میں بھی ہیں، بیرون دنیا میں بھی ہیں، لیکن ہمیں یہاں کے جو عوام ہے وادی پرل کے بالخصوص ایک کمی محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے اس خوبصورت وادی کو نظر انداز کیا، آپ کا کوئی کیمپس کوئی ادارہ اس میں نہیں بن سکا آج تک۔ کیا اب مستقبل میں آپ اس وادی پرل کے اندر بھی کوئی اپنا ادارہ بنانے کا پروگرام رکھتے ہیں؟ میں ادبی انداز میں آپ سے عرض کروں گا کہ جو زلف دراز ہے، اس زلف دراز میں تو آپ خود ہی قید ہو گئے ہیں۔ میں یوں کہنا چاہوں گا کہ حضور شیخ العالم میرے بزرگ وہ چاہتے تھے کہ یہاں ہمیں زمین کا ٹکڑا ملے تو یہاں پر ایک خوبصورت میڈیکل کالج بنایا جائے، لیکن شومی قسمت کے یہاں ہمیں زمین کا ٹکڑا نہ مل سکا۔ پھر تراڑکھل کی اس پرخار وادی میں بھی کوشش کی گئی کہ وہاں ہمیں زمین ملے اور وہاں میڈیکل کالج بنایا جائے، چونکہ ہم یہیں کے رہنے والے ہیں۔ آپ کے جو رسم و رواج ہیں ہمارے بھی وہی رسم و رواج ہیں، ہمارے جینے کا اور بود و باش کا جو انداز ہے وہ ہم سب کا ایک ہے، کیونکہ ہم غیور لوگ ہیں، ہم پٹھان لوگ ہیں، اور ان کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں۔ تو اگرچہ ہم افغانستان سے آئیں، اگر آپ اپنے فور فادرز کو دیکھیں تو وہ بھی افغانستان ہی سے یہاں پر آ کے بسے ہیں،
تو ہم بدایتاً بھی ایک ہیں اور نہایتاً بھی ایک ہیں. ہماری کوشش اور کاوش رہی ہے کہ جہاں جہاں ہمارے قبیلے کے اہل ایمان لوگ موجود ہیں، جس قدر ممکن ہو سکے ان کو دینی طور پر، ان کو اخلاقی طور پر، اور ان کو صحت کی بنیاد پر، ان کو تعلیم کی بنیاد پر ایسی سہولت بہم پہنچائی جائے جو ان کے لیے عزت کا باعث بن سکتا ہے. تو آپ کوشش فرمائیں کہ یہاں ہمیں جگہ ملے، تو جگہ جب ملے گی انشاءاللہ پہلے تو دل تلاش کریں جس کے لیے ایک محبوب کو لایا جائے، تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. کوئی چیز مشکل نہیں ہے. میں ابھی احباب کے تعاون کے ساتھ 6 مہینے 20 دن میں 20,000 اسکوائر فٹ کا ہاسپٹل ابھی بنایا ہم نے چکبیلی میں. 70,000 کی آبادی ہے. وہاں بنیادی صحت کی سہولیات نہیں تھیں، ابھی 6 مہینے میں الحمدللہ بن جائیں گی. تو یہاں بھی اگر ہمیں کچھ اس طرح کا کوئی سلسلہ بن جائے تو زیادہ کوشش اور خواہش یہ ہوگی کہ وہاں اگر 6 مہینے میں بنا ہے تو یہاں 3 مہینے میں بن جائے. بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر احمد کا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پرل نیوز.